अनगिनत मोजिज़ात अता फरमाए हैं। उन मोजिज़ात में सबसे बड़ा सरकार का मोजिज़ा, दो मोजिज़ा है, एक कुरान और दूसरा मिराज। अंबिया किराम से जो काम आदत के खिलाफ सादिर हो उसे मोजिज़ा कहा जाता है। यही काम अगर किसी वली से सादिर हो उसे करामत कहा जाता है। यही काम अगर किसी मोमिन बंदा से सादिर हो तो उसे मऊनत कहा जाता है, यानी अल्लाह की तरफ से मदद। और यही काम अगर किसी फासिको फाजिर या काफिर से सादिर हो तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे मोहलत दी गई। मोजिज़ा का इनकार नहीं किया जा सकता। और ये मोजिज़ा अगर अक्ल में समा जाए तो ये मोजिज़ा है कहाँ? मोजिज़ा वो है जो अक्ल में ना समा सके, अक्ल में ना आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मेराज पे तशरीफ लेकर गए, मानने वालों ने तो मान लिया और ना मानने वाले आज तक अगर मगर में लगे हैं। जब हुजूर मेराज से वापस आए उस वक्त भी अगर मगर में थे, और ना मानने वाले आज भी अगर मगर में लगे हुए हैं। और लोग अगर मगर में लगे रहेंगे, मगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ्तार को जरा देखिए। कोई मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बराबरी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि इबादत में उम्मती चाहे तो नबी से बढ़ सकता है, उसकी बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। कोई कह रहा है माज़अल्लाह शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। मगर सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ्तार का जरा आप अंदाजा लगाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ्तार है, और वो रफ्तार है कि जिहाद को भी लाले पड़े हैं कि हुजूर किधर से आए, किधर गए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ्तार को अगर समझना हो तो पहले आप ये समझें कि सबसे तेज रफ्तार शय कौन सी है। सबसे ज्यादा तेज जो शय चलती है वो कौन सी है। तो आप जब तहकीक करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे रफ्तार कोई शय है, उसे रोशनी और बिजली कहा जाता है, जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। अब अंदाजा लगाएं, इससे ज्यादा रफ्तार वाली शय अभी दुनिया में मौजूद नहीं है। और जमीन से सूरज का फासला, जमीन से सूरज का फासला, जो सूरज पहले आसमान के नीचे है उसका फासला 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर है। इसलिए जब सूरज निकलता है उसकी रोशनी जमीन पर आने में 8 मिनट का वक्त लगता है, तब उसकी रोशनी जमीन तक आती है। जबकि ये सूरज अभी पहले आसमान से भी नीचे है। और जमीन से अर्श का फासला, जमीन से अर्श का फासला तकरीबन 50,000 साल का फासला है। और जब हुजूर मेराज पे गए थे तो 70 हिजाबात को अबूर करके गए थे, और हर एक हिजाबात का फासला 500 साल का फासला है। जब इन सारे फासलों को काउंट किया गया, उनको जब मिलाया गया तो पता चला कि अगर कोई अर्श आज़म के ऊपर जाना चाहेगा तो उसे 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, बल्कि 85,000 साल लगेंगे उसे जाने के लिए। मगर मेरे हुजूर की मेराज क्या है? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए अपने कदम मुबारक को बढ़ा रहे हैं, जब हुजूर आसमान की तरफ जा रहे हैं, उसी दरमियान में तबका ज़महरीरिया भी आता है, तबका नारिया भी आता है। अगर कोई इंसान तबका ज़महरीरिया से गुजर जाएगा तो बर्फ हो जाएगा और वहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई इंसान तबका नारिया से गुजरेगा तो आग उसे जलाकर राख कर देगी। मगर अल्लाह अकबर, आग तो उसे जलाएगी जो आम इंसान
جب معراج میں گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بستر سے اٹھے ہیں اور معراج کا سفر طے کیے ہیں، جب معراج سے سارے معاملات کو طے کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں تو بستر بھی گرم ہے اور زنجیر بھی ہل رہی ہے۔ کیوں؟ اب مجھے بتائیے، حضور کا یہ سفر کئی ہزار سال کا سفر تھا، مگر بستر کیوں گرم ہے، زنجیریں کیوں ہل رہی ہے؟ تو میرے امام نے عقیدہ دیا ہے، میرے امام کیا کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ تو کائنات کے اندر جان کی حیثیت رکھتے ہیں، جان نکل گئی، کائنات تھم گئی تھی، مصطفیٰ معراج سے واپس آئے، کائنات کو اللہ نے جاری فرما دیا، کائنات کو اللہ نے جاری فرما دیا۔ مصطفیٰ، آج لوگ کہتے ہیں حضور کیسے زندہ ہے؟ ارے کائنات چل رہی ہے تو اسی بات پر ثبوت ہے کہ حضور قبر انور میں زندہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کو جب اللہ نے معراج عطا فرمائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کہتے رہے اللہ ایک ہے، مگر کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، رب کو دیکھا نہیں۔ مگر جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ اب کوئی پوچھے، اب کوئی سوال کرے، اے حبیب، اے مصطفیٰ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو مصطفیٰ کہیں گے ہاں، میں رب کو دیکھ کر ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی معراج ہوئی، اور بھی انبیاء کو معراج ہوئی، حضرت ابراہیم کو بھی معراج ہوئی۔ اور ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں، اولو العزم پیغمبر، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ مقام رکھنے والے، سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے 5 پیغمبر ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ ہے، پھر عیسیٰ ہے۔ یہ 5 ایسے پیغمبر ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے معراج عطا فرمائی، مگر خلیل اور حبیب کی معراج میں فرق ہے۔ جب خلیل کو معراج عطا فرمائی تو کہا اے خلیل، ایک پتھر پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی نظر اٹھاؤ۔ ابراہیم نے نظر اٹھائی تو عرش اعظم تک دکھائی دیا۔ کہا اے ابراہیم، اب نگاہ نیچی کرو۔ ابراہیم نگاہ نیچی کرتے ہیں تو تحت الثری تک نظر آتا ہے۔ یہ ابراہیم کی معراج ہے، موسیٰ کی بھی معراج ہوئی، ابراہیم کی معراج ہے، یہ خلیل کی معراج ہے۔ اب معراج اپنے حبیب کی بات آئی تو کہا کہ حبیب کو معراج جو کرائی جائے گی، حبیب کو جو معراج کرائی جائے گی وہ زمین پر نہیں بلکہ اپنی بارگاہ میں بلا کر اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے، بہت سارے احکام ایسے ہیں جو رب فرما رہا ہے جبرائیل جاؤ اور جا کر حبیب کے پاس یہ حکم بتا دو، حبیب کے پاس لے کر جاؤ، حبیب کو بتا دو، مصطفیٰ کو بتا دو۔ مگر جب نماز دینے کی بات آئی تو رب نے فرمایا اے جبرائیل، اب حبیب کے پاس جا کر دینا نہیں بلکہ حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ نماز کا تحفہ دیا جائے گا تو حبیب کو بلا کر دیا جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگا لے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اللہ کو جب نماز عطا کرنا ہوا تو زمین پر نہیں بلکہ اپنے پاس بلا کر حبیب کو نماز عطا کرنا۔ مگر نماز یہ تو اتنی بڑی عبادت ہے، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر حبیب کو عطا فرمائی۔ مگر اس نبی کی امت اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کتنا زیادہ مسجدوں میں جا کر وقت گزار رہے ہیں، کس قدر سر و سجود مسجد میں ہو رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہے مگر چائے خانوں پہ ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ نماز کا وقت ہے، ہوٹلوں پر ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تحفہ تو دیا گیا مگر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر ہوتی
تو سارے کام کو بالائے طاق رکھ کر جیسے ہی مؤذن کی صدا آتی اللہ اکبر، سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ حاضر ہوتے کہ جو کچھ دیا ہے اس رب نے ہی تو دیا ہے نا، اور اس سے بڑا کون ہے؟ مؤذن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو، اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو سب کو چھوڑو، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیونکہ یہ تحفہ جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تحفہ بہت انمول تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ دیا گیا؟ 5 وقت نماز کی صورت میں ہے، مگر ثواب میں کمی نہیں کی گئی ہے۔ پہلے تو 85 ملی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت میرے آقا آتے رہے جاتے رہے اور نماز کی تعداد کم ہوتی رہی اور موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا نا کہ پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے رب نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر کوئی ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے، کوئی ہے جسے میں دیدار عطا فرماؤں گا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا آخری محبوب احمد مصطفیٰ ہے جسے میں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا اور میرے حضور آتے رہے جاتے رہے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام حضور کی نگاہ دیکھ رہے تھے، اللہ سے اب تک تو باتیں کی تھی مگر جس نگاہ سے مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا اس نگاہ کو بار بار دیکھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام بار بار دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے کہ مصطفیٰ نے اسی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے، اور حضور جاتے رہے آتے رہے۔ آخری میں میرے مصطفیٰ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اب رب کی بارگاہ میں جاؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ بلایا اور حضور کئی مرتبہ اپنی مرضی سے گئے۔ پتا چلا نماز تو 50 وقت کی ملی تھی کہ 50 وقت کی نماز پڑھیں گے، کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئی مگر ثواب میں کمی نہیں ہوئی، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دیا جائے گا، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نماز سے کس قدر کرتے ہیں، اور نماز کے معاملات اتنے سخت ہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر اگر چھوڑتا ہے تو الگ الگ ائمہ کے نزدیک الگ الگ اس کا حکم بھی ہے۔ کسی امام کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ شخص واجب القتل ہوتا ہے۔ اس لیے نماز جو فرض عین ہے، آج ہمارے معاملات کیا ہے کہ ہم نے فرض کو چھوڑ دیا ہے، مستحب کو ہم نے پکڑ لیا ہے، مستحبات کو ہم نے اتنا زور سے پکڑ لیا ہے۔ کیا ہے مستحب؟ ہمارے گھر میں فاتحہ خوانی مستحب ہے، ہمارے گھر میں سلام مستحب ہے۔ ہم نے اسے اتنا زور سے پکڑ لیا ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہمارے گھر میں فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو ہوگی، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سلام کی محفل ہوتی ہے تو ہوگی، یہ سب ہو مگر پہلے فرض کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ فاتحہ نہیں کریں گے، آپ اگر سلام نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے فاتحہ کیوں نہیں کیا تھا، تم نے سلام کیوں نہیں پڑھا تھا۔ اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے گا، ضرور سوال کرے گا کہ تم نے نماز کیوں چھوڑی تھی، جو تمہارے اوپر فرض تھا۔ تو فرض کو فرض کے مقام پر رکھا جائے، مستحب کو مستحب کے مقام پر رکھا جائے۔ ہمارے راستے بھٹکتے تب ہے کہ جب ہم مستحب کو فرض اور فرض کو مستحب کے مقام پر رکھ دیا کرتے ہیں، اس لیے ہمارے راستے بھٹک جایا کرتے ہیں۔ جس کا جو مقام ہے وہ مقام دے، جس کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھ کر کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، ضرور آپ کی باتوں کو سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔